बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पहली मुलाकात हो गई। वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात 1 घंटा जारी रही, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान, तरक्याती मंसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोजगार पर बात हुई, लेकिन बानी पीटीआई का जिक्र तक ना हुआ। इसकी तस्दीक खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने की है। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हुई मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ तामुन पर बात हुई, बानी से मुतालिक या कोई सियासी बात नहीं हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई और दीगर अमूर के हवाले से क्या कहा, जरा देख लें। पीएम को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, कोई नहीं, इसके हवाले से आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं जी, सियासी किसी चीज पर बात नहीं, तमाम जो के मसले पर बात। 8 फरवरी के एहतजाज से पहले वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात में बानी पीटीआई पर बात ना होना वाकई मानी खेज है। सुहेल आफरीदी के बयान से कई सवालात खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि वो सुहेल आफरीदी जो हर हफ्ते अडियाला जेल के बाहर अच्छा खासा शो लगाते हैं, वज़ीर आज़म के सामने क्यों खामोश रहे? बानी पीटीआई की सेहत को हर चीज़ से अहम करार देने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म के सामने मामला क्यों नहीं उठाया? बानी पीटीआई की रिहाई को अपनी वजारत आला का 1 पॉइंट एजेंडा करार देने वाले सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म के सामने खामोश रहना समझ से बालातर है। वजारत आला संभालने के बाद ये वज़ीर आज़म और सुहेल आफरीदी की पहली मुलाकात, लेकिन दूसरा बराह रास्त राब्ता था। इससे पहले वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वजारत आला संभालने के बाद मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था, जिसके बाद सुहेल आफरीदी ने अवाम को बताया था कि उन्होंने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला उठाया था। लेकिन 111 दिन के बाद हुई पहली मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई की सेहत या मुलाकात का मामला ना उठाना समझ से बालातर है। क्या ये समझा जाए कि पीटीआई की सियासत कैमरों के सामने और बंद कमरों में और है? क्या समझा जाए कि अब बानी पीटीआई की रिहाई पीटीआई का एजेंडा नहीं रही? बाज़ हलकों की जानिब से वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अहम मुलाकात को माइनस बानी पीटीआई का नुक्ता आगाज़ भी करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान से वाज़ेह हुआ कि बानी पीटीआई अब उनके एजेंडे पर नहीं है। यूँ लग रहा है कि 8 फरवरी की बसंत से पहले वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात ने पीटीआई की सियासत को थोड़ा बोकाटा किया है। बेहतर होगा कि पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर 8 फरवरी का एहतजाज मौखर करके बसंत मनाने का ऐलान कर दे, ताकि मुआशरे में पैदा होने वाली सियासी तकसीम का बोकाटा हो सके। क्योंकि आज मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है, इसमें अवाम को तकसीम करने की बजाय मुत्तहद करने और मुल्क की मफाद के लिए सियासी मफादात का बोकाटा करने की ज़रूरत है, चाहे ये बोकाटा मरकज़ की तरफ से हो या सूबे की तरफ से। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम ने वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात को खुश आइंद करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में अमीन मकाम ने कहा कि सुहेल आफरीदी की आमद देर से सही मगर दुरुस्त है। हम सब की अपनी अपनी जमातें और सियासी वाबस्तगियाँ हैं, लेकिन बिलाखिर हम सब एक पाकिस्तान का हिस्सा है और कौमी मफादात पर इत्तफाक नागुज़ीर है। अमीन मकाम ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है, क्योंकि इसी तरीके से मामलात आगे बढ़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम की गुफ्तगू से वाज़ेह होता है कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मिलना डेडलॉक के खात्मे का आगाज़ साबित हो सकता है। जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला चल निकला, आने वाले दिनों में सियासी फ्रंट से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात और इसके बाद जिस जज्बा गैर सगाली का मुजाहरा किया, वो खुश आइंद है। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए अडियाला जेल के दरवाजे खोल दे, क्योंकि मुज़ाकरात का रास्ता बंद दरवाजे खोलने से ही खुलेगा। यही वो जज्बा खैर सगाली होगा जो कौम को बंद गली से निकालेगा। अब देखना है कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से कब कदम उठाती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात पस पर्दा कुछ यकीन दहानियों के बाद मुमकिन हो सकी। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा की वफाक की अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। ज़राए का दावा है कि पीटीआई की जानिब से राब्तों में यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि हम बयान देते रहेंगे लेकिन ऑपरेशन में रुकावट नहीं बनेंगे, जिसके बाद ही वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत दी गई, जिसका अंदाज़ा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वादी तीरा की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हवाले से क्या कहा, ज़रा सुन लें। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारे जितने भी
خیبر پختونخوا کے، چاہے وہاں پر فوجی ہیں، چاہے وہاں پر پولیس ہیں، سی ٹی ڈی ہیں، یا ہماری عوام ہے، وہ جو ہیں آپ کو اسلام آباد میں جب آپ آرام سے سوتے ہیں تو وہاں پر وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تمام لوگوں کو ان قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ہی ملک ہوتا ہے، نہ ہی مذہب ہوتا ہے، اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے گفتگو میں دہشت گردی کے حوالے سے جو باتیں کی، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت وفاق کے ساتھ پیچ پر آ گئی ہے، لیکن صورتحال کب تک برقرار رہتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں قیام امن اور عوامی فلاح کے لیے صوبائی حکومت کو آئینی ذمہ داری نبھانی چاہیے. انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی. اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تعاون کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے. صوبائی حکومت بااختیار ہے، وہ صحت و تعلیم کے لیے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اقدامات کرے. اعلامیہ سے واضح ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سنانے اور سمجھانے کے لیے بلایا تھا. سہیل آفریدی کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ وزیر اعظم اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہے. اب امید ہے کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے پایا جانے والا جو کنفیوژن ہے وہ اب دور ہو جائے گا. سیاسی منظرنامے پر یہ اہم ترین بڑا بریک تھرو، اس پر بات کر لیتے ہیں. حذیفہ الرحمان صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. حذیفہ صاحب، آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے خود کہا کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. حکومت کا ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کوآپریٹ نہیں کرتے وفاق کے ساتھ. اس ملاقات کے بعد کم از کم یہ امیج تھوڑا منتمل ہوا ہے. کیا صوبے اور وفاق میں کچھ برف پگھلے گی، ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو کنفرنٹیشن تھی ون سائیڈڈ تھی. سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے بیانات آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے جب یہ منتخب ہوئے نے مبارکباد دی، پھر وزیر اعظم صاحب چترال گئے، وہاں وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ نے پھر دعوت دی. چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی اے کو ایک سے زائد مرتبہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی مرکز کے ساتھ مل کر کام کریں. اور اگر وہ کہتے ہیں صبح کا بولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بولا نہیں کہتے، اور دیر آئے درست آئے. اگر سہیل آفریدی صاحب کوئی احساس ہوا کہ انہیں مرکز کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور صوبے کی بہتری کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے مرکز کا ساتھ ضروری ہے، اور انہوں نے ملاقاتی خواہش کا اظہار کیا، اسے ہم نے دونوں ہاتھ کھول کر ان کا سواگت کیا. اور آج کی جو ملاقات ہے میں سمجھتا ہوں ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے اور ایک اچھی بات ہے. سہیل آفریدی صاحب نے ان موضوعات پر بات نہیں کی جس سے صرف یہ ریفلیکٹ ہوتا کہ شاید وہ تحریک انصاف کے کوئی کارکن یا ایم پی اے زیادہ ہیں، وزیر اعلیٰ کم ہیں. ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے آج کی ملاقات ضروری تھی. ٹھیک ہے، میرے خیال سے آنے والے دنوں میں دوبارہ ملاقاتیں ہوں ٹھیک ہے. جیسا یہاں کلیئر کر دیں سیاسی معاملات وغیرہ ہے. جی سر، اب کلیئر کر دیں. آپ نے کہا انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا جس کو وزیر اعظم صاحب نے ٹالا نہیں. میں ذرا اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں نا. یہ بات تو واضح ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق اس ملاقات میں کوئی بات نہیں ہوئی. 8 فروری کے اعتزاز سے متعلق بھی یہ بات کوئی نہیں ہوئی. لیکن اس 8 فروری کے اعتزاز سے پہلے یہ ملاقات کیسے طے ہوگی نا سر؟ کل دوپہر تک کی سٹیٹمنٹس کسی قسم کچھ اور تھیں. کوئی بیک ڈور چینل، کوئی رابطہ کھلا ہوا ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں بیسیکلی آپ سے. دیکھیں جی، حکومت ٹو حکومت تو بیک ڈور چینل بے شمار ہوتے ہیں. چیف سیکرٹری ہمارا نمائندہ ہے، وہ بیک ڈور چینل ہے. آئی جی نمائندہ ہے، وہ بیک ڈور چینل ہے. سول سرونٹ جتنے بھی ہیں جو کہ سول سروس آف پاکستان کے تحت 12 سروس گروپ میں سے کسی ایک سروس گروپ میں بھی آتے ہیں، وہاں پرفارم کر رہے ہیں، جو پاس کے لوگ ہوں، پی ایس پی ہوں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں، تو بیک ڈور چینل تو موجود ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں آج کی جو ملاقات ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو باور ہوا ہے کہ مرکز کے بغیر وہ نہیں چل سکیں گے. اور جس طریقے سے وادی تیرہ میں یا باقی علاقوں میں جو ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے آج مین ایجنڈا یہی تھا کہ ہمیں 4 ارب دیا گیا، ہمیں مزید پیسے دیے جائیں. انہوں نے جو تقاضا کیا، دعویٰ کیا کہ 26 ارب کا، وہ ظاہر ہے ہمارے جو پلاننگ منسٹر ہیں اور فائنانس منسٹر دونوں دیکھیں گے. اور مزمل اسلم صاحب کی اگلے 2-4 دنوں میں میٹنگ بھی ہوگی اور اس میں ہم طے کریں گے. بیسیکلی آج کی ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے حالات اور کے پی کے بیوروکریسی نے مجبور کیا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ جائیں، مرکز کے ساتھ بیٹھیں. سیاست اپنی جگہ پر، اگر آپ نے صوبے کو چلانا ہے تو مرکز کے بغیر چلانا بہت مشکل ہوگا. اور انہیں بات باور ہوئی اور وہ آئے، اور ہم نے بھی ایک پازیٹیو جیسچر دیا اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم
صوبے کے لیے کر سکتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے. یعنی آپ کہتے ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پیغام بھجوایا وزیر اعظم ہاؤس میں کہ جناب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس بنا پر یہ ملاقات ہوئی، ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل. وزیر اعلیٰ صاحب ظاہر ہے خود تو براہ راست نہیں، چیف سیکرٹری صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کی طرف سے اس قسم کے اشارے ملے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ملاقات ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور سہیل افریدی صاحب اپنے صوبے کے معاملات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے بھی جو میزبانی کے فرائض ہوتے ہیں انہیں فارملی کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں، اس کو ہماری طرف سے دعوت سمجھیں یا آپ کی طرف سے جو ریکویسٹ ہے اس کی قبولیت سمجھیں. اور اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے بہترین مہمان نوازی کی کوشش بھی نہیں کی. ظفر صاحب کوئی شک اس کو آپ نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں بہترین کہ دونوں جیسچر طرف ہے. سے یہ کوئی یعنی انا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایک ایفرٹ تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فائنلی ظفر صاحب ہم بھی بہت خوش ہیں اس ملاقات سے، سارا پاکستان بہت خوش ہے، لیکن آپ نے جو فرسٹ امپیکٹ دیا نا کہ انہوں نے درخواست کی، تو میں نے کہا شاید یہ درخواست کوئی ریٹن فارم میں ہوئی ہو، کوئی چیف سیکرٹری اگر بات کر رہا ہے وزیر اعظم سے تو لکھ کے ہی کر رہا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ایسا میمورنڈم تو ڈیولپ ہوا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی زبانی ہی ادھر سے دعوت کے لیے کہا گیا، انہوں نے ملاقات کے لیے کہا گیا اور آپ نے اس کو بہت اچھے جیسچر کے ساتھ ایکسیپٹ کیا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ کا جو منصب ہے پرائم منسٹر سے گرین فون کے ایک بیپ کے فاصلے پر ہوتے ہیں، جو گرین لائن ہے جس کو ہم ہاٹ لائن بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وزیر اعلیٰ اور فیڈرل گورنمنٹ کا رابطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ تو سہیل افریدی صاحب نے اس کو کمزور کیا، اور اگر اس کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ اور خاص طور پہ ایک ایسا صوبہ جو کے پی کے ہے اس کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات ارینج ہو رہی ہو تو اس کے لیے کوئی فارمیلٹی یا کوئی جو ہے خط و خطابت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ وربلی کنوے کر دیا جاتا ہے دونوں طرف سے اور ملاقات کا اہتمام ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب وزیر اعلیٰ بھی کوئی عام نہیں ہے نا، وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنے آپ کو عشق عمران میں مارے جانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو بانی کی صحت کو لے کر بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، شاید انہیں جیل سے بنی گالہ بیرون الملک منتقل کیا جا سکے. کیا اس طرح کی کوئی آپشنز بھی ٹیبل پر ہیں؟ کیونکہ یہ ملاقات بھی تو غیر معمولی ہے اور غیر معمولی وقت پر ہے. نہیں، ایسی ابھی تک کوئی آپشن زیر غور نہیں ہے، اور نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی مطالبہ ایسا آیا ہے اور نہ حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے. بانی تحریک انصاف کو عدالتوں نے سزا دی ہے، اگر عدالتیں انہیں ریلیز کریں گی، بیل دیں گی، سزا سسپینڈ کریں گی، اس کے بعد ان کی مرضی ہو، جہاں مرضی جائیں. لیکن عدالتوں کے بغیر حکومت جو ہے تنہا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بانی تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک. اچھا یہ تو آپ نے کہا پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی تھی کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو کوئی آفر کیا ہے کہ آپ قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ جائیں، پارلیمنٹ میں بھرپور کردار ادا کریں، جو بدلے میں ارلی الیکشن مل سکتا ہے. عطا طارق صاحب نے تو اس کی خیر تردید کی، مگر بتائیے کہ اگر اپوزیشن آپ کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ تحریک انصاف اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرے، بہترین اپوزیشن کا رول پلے کرے. جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل یہ غلط ہے، کوئی ایسی آفر نہیں کی گئی، نہ کوئی ارلی الیکشن کی بات ہوئی، نہ انہیں کہا گیا. اگر کسی صحافتی حلقے کی طرف سے اس طرح کی خبر اڑائی گئی ہے تو میں اس کی تردید کرتا ہوں. جی اچھا 8 فروری کے احتجاج کو لے کر حکومت کو کوئی پریشانی ہے یا آپ لوگ سکون سے ہیں؟ کیونکہ اس دن لاہور میں تو بسنت ہوگی، باقی پورے ملک میں تو بسنت نہیں ہے نا. دیکھیں احتجاج جب بھی ہوتا ہے حکومت کے لیے کوئی پرسکون بات نہیں ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ظاہر حکومت کے پاس اپنے بھی کارڈز ہوتے ہیں. بیسیکلی اگر تحریک انصاف نے ایک احتجاج کی کال دی ہے یا اسٹریٹ پاور شو کرانا چاہتی ہے تو بالکل کرائے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، ہماری حکومت کو یہ لگتا ہے کہ برے طریقے سے ناکام ہوگی اور عوام کی جو میجورٹی ہے اسٹریٹ کے اندر وہ تحریک انصاف کے لیے نہیں نکلے گی، اور تحریک انصاف کو یا تو احتجاج کی کال بروقت واپس لے لی جائے گی یا یہ ایک ہومیوپیتھی قسم کا احتجاج ہوگا تاکہ حاضری بھی لگا دی جائے اور وہ سرائکی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی اتارنا. لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اس میں. بہت شکریہ ظفر رحمان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. مزید بات کر لیتے پاکستان تحریک انصاف کے سلسلے میں ٹیک کیا ہے شوکت یوسفزئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. شوکت یوسفزئی صاحب، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، مگر اس ملاقات میں بقول سہیل آفریدی کے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا ذکر تک نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب مائنس ہونے کی طرف پیش قدمی ہے؟ کیونکہ جب پہلا رابطہ ہوا تھا اس وقت سہیل آفریدی صاحب نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو سیاسی باتیں ہیں وہ آلریڈی ہم 8 فروری کو کال دے چکے ہیں. ہم اپنا جو پرامن احتجاج ہے وہ ہم ریکارڈ کرائیں گے. وہ ظاہر ہے اس وقت جو ایشو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے، کیونکہ کل پرسوں آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوئے، اور پھر خیبر پختونخوا میں بھی اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں، اور تیرا کے اندر کافی مشکلات ہیں لوگوں کو.
तो वो सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इस सूबे के हवाले से हैं, इस सूबे के अवाम के हवाले से, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी और सीएम साहब वहाँ चले गए, उसके साथ बैठे, अच्छे माहौल में बातचीत हुई। तो इंशाल्लाह ताला ये रास्ते भी खुल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है हमने इमरान खान के लिए जो है इंशाल्लाह पूरी आवाम उनसे मोहब्बत करती है, वो उनकी जो स्ट्रगल है उनके लिए वो जारी रहेगी हमारी। लेकिन साथ साथ सूबे के जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस हुए और स्पेशली उन पर फोकस किया गया कि जो वफाक के ज़िम्मे सूबे के जो बकायाजात हैं, इस हवाले से बात हुई। और अमन अमान की सूरत हाल पे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तावन, ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस हुई हैं। मगर शौकत यूसुफ साहब, ये सवाल तो अपनी जगह स्टैंड करता है ना कि बानी पीटीआई की सेहत को लेकर सुहेल आफरीदी ने अडियाला के बाद धरना दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां भी धरना दिया, चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए उनके धरना था। मगर आज तो उनके पास प्रॉपर एक मौका था कि वो वज़ीर आज़म से कहते हैं कि बानी की सेहत से मुतल्लिक हमें आगाह करें, हमारी मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने नहीं कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इमरान खान को तो ना हम भुला सकते हैं ना हम भूलने देंगे। वो इस मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो जाहिर है उनको कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन जो कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, क्योंकि पहले भी, इससे पहले भी वज़ीर आला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको कॉल की थी तो वो रिक्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन उसका बदले में ये कहा गया कि जी मैं पूछ कर बताऊंगा। तो शायद उन्होंने मरियम बीवी से पूछना था या किसी और से पूछना था, तो उस पर फिर काफी ले दे हुई। तो इसलिए आज मुनासिब नहीं समझा सीएम साहब ने कि वो, क्योंकि देखिए हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी स्ट्रगल कर रहे हैं और खुद हुकूमत को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि मामलात को दुरुस्त से पे ले जाया जा सके। अब ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे मामलात को ठीक करती है। इमरान खान तो आपको पता है ना, वो डील चाहता है, ना मांगेगा ना लेगा। तो उनका मामला और है, वो अपने जितने भी केसेस हैं वो थ्रू अदालत जो है वो अपने केसेस निपटाना चाहता है। और इन खबरों में क्या सदाकत है कि वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है ये कोई बैकडोर चैनल का कोई नतीजा है? आप इसकी तस्दीक करते हैं? क्योंकि पिछले दिनों मोहम्मद मालिक साहब ने भी खबर दी थी ना कि पीटीआई को अर्ली इलेक्शन की ऑफर दी गई है। क्या कोई बैकडोर राब्ता कोई खुला हुआ है? देखिए, ना बैकडोर है ना फ्रंट डोर है, ये वैसी बातें हैं। देखिए, जो दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, उसकी वजह से जब वफाकी हुकूमत ने राब्ता किया तो सुहेल अफरीदी साहब ने इसका रिस्पॉन्ड दिया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं मिलूंगा भी। और हम तो देखें, यही तो असल मसला है ना, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जी वफाक जो है वो सूबे के साथ बैठ के बात करें। दहशतगर्दी के खात्मे में हम सब दिलचस्पी रखते हैं। सिर्फ मसला ये था कि मैकेनिज्म के ऊपर जो इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को दूर करने की जरूरत है। और उसके लिए हमने बार बार कहा कि जी हम दहशतगर्दी खात्मे पर हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, वफाक के इस मसले के साथ हैं। लेकिन जो एपीसी हुई थी उसका बुलाने का मकसद ही तो यही था ना कि हम किसी मैकेनिज्म के ऊपर पहुंचे। वो वफाक जो है उससे उस मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन पे नहीं आ रही थी। लेकिन अब अगर उनको एहसास हुआ है और वो चाहते हैं कि जी मिल बैठकर मामले को हल करें, तो अच्छी बात है। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जी सूबे के साथ बैठकर बात करें, और सूबे ने उनको रिस्पांस दिया है। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, आपका एक तवील अरसा सहाफ़त से भी जुड़ा रहा है ना, जुम्मे को आप खुद बताएं ना, आपकी पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास होता है जिसके बाद सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि बड़ों ने हमारे हाथ कच्चे धागे से बांधे हुए हैं जिन्हें तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। शौकत साहब, किसने हाथ बांधे हैं? क्या पीटीआई के अंदर ही लोग हैं जो मुज़ाहमत नहीं चाहते? नहीं, वो इस तरह की बातें नहीं थी। वो उनका इशारा जो है वो इस तरफ था कि हम मतलब ये कि देखिए, जमहूरी अंदाज में जो पुरअमन एहतजाज है, वो एहतजाज कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। क्योंकि जो यंग लोग हैं, जो हमारे पार्टी के ज्यादा वर्कर्स हैं, वो इमरान खान की बीमारी को लेकर या उन पे जो जाली मुकदमात बनाए गए हैं उनको लेकर काफी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और काफी प्रेशर है पार्टी वर्कर्स का लीडर्स के ऊपर। तो वो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे, कब तक वो करेंगे। तो इसलिए उस हवाले से उन्होंने बात की, कोई एक सियासी बयान था, सियासी बात की है उन्होंने। और थोड़ा इधर भी ज़रा रोशनी डालें, क्योंकि इस्लामाबाद की बैंक की कोर्ट है,
انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کو چالان مکمل کرنے کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے. تو پی ٹی آئی کو کس طرح اس کو دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر کچھ ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے گا؟ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو سزائیں سنانی ہے، وہ سنا دے، بس جو مرضی ہے کر لے. ایک کون سا کیس ان کا درست ہے یا کون سا کیس جینون ہے؟ ہر کیس جعلی بنایا گیا ہے، ہر کیس تھوپا جا رہا ہے، سزائیں سنائی جا رہی ہیں. بس یہی ان کا کام ہے، کرتے جائیں. لیکن کیا اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ حکومت تو ابھی تک آئی ایم ایف کے قرضوں سے نہیں جان چھڑا چکی اور مسلسل قرضے لیتی جا رہی ہے. آپ کے جو ایکسپورٹ کا وہ ہے گراف، وہ تو بہت نیچے آ گیا ہے. آپ کی جب ایکسپورٹ نہیں ہوگی، آپ کے ڈالر نہیں آئے گا اس ملک میں، غیر ملکی کرنسی نہیں آئے گی، تو آپ صرف دیکھیں نا ریمیٹنسز کے لیے بیٹھے ہیں کہ جی باہر سے ریمیٹنسز آئیں گے، اور اب تو 35% پہ چلا گیا. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ حکومت کو اپنے ان تمام چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی ہے یہ حکومت، تو عوام تو پریشان ہے. تو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائے نا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک عمران خان ہے، اس کی پارٹی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ان کو گورنر راج لگا کے ختم کرو، کبھی کہتے ہیں دیوار سے لگا دو، کبھی کیا، کبھی اس سے مسائل حل نہیں ہوگے اس ملک کے. تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ذہن میں رکھ لے پا حکومت. بہت شکریہ رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزئی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. مزید بات کر لیتے ہیں ممبر قومی اسمبلی ہیں شیر افضل مروت صاحب. مروت صاحب، آج ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان، جس میں صوبے میں دہشت گردی کو لے کر بات چیت ہوئی. مگر دلچسپ بات جو ہے، جو نوٹیبل ہے، کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ بانی کو لے کر کوئی بات بھی نہیں ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی؟ کہیں اسٹریٹ موومنٹ کا شور ہے، کبھی 8 تاریخ کو لاک ڈاؤن ہے، یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان صاحب کے مائنس کرنے کی طرف بات چل رہی ہے؟ بہت شکریہ. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے، ان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے یا کوئی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ اختیار نہ وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ پارٹی نے ان کو دیا ہے کہ ڈائیلاگ پہ بات کریں یا نیگوشیشن کریں، نہ یہ پارٹی نے، پی ٹی آئی نے یہ اختیار وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو دیا ہے. نیگوشیٹر جو ہیں، جو ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں، وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں. تو لہٰذا یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی فارمل ملاقات تھی جس پہ انہوں نے انتظامی امور پہ بات کرنی تھی. اس طریقے سے کوئی بھی فریق بھی اگر کوئی بات کرتا، جس طرح اگر وزیر اعظم صاحب اس پہ بات کرتے جو 8 فروری کا ایجوکیشن ہے، یا سہیل آفریدی صاحب ملاقات کے حوالے سے بات کرتے، تو شاید یہ ذرا وہ شائن بھی نہ ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. عموماً اس طرح کی ملاقاتوں میں ایجنڈا پہلے سے شیئر ہو جاتا ہے دونوں فریقین کے کنسنٹ سے کہ کن کن ایشوز پہ بات ہونی ہوتی ہے، تو اس طرح تیاری بھی ہو جاتی ہے اور متعلقہ حکام کو بھی پہلے سے بلا کے ان سے رپورٹ لے لی جاتی ہے، تاکہ کوئی ایشو اگر ڈسکشن میں آتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وزیر اعظم کو مکمل بریفنگ ہو. ٹھیک. اچھا شیر افضل مروت صاحب، ماضی کی ان ملاقاتوں سے کتنی مختلف ہے؟ ماضی سے مراد یہ کہ جب آپ پارلیمنٹ میں حکومتی وزراء سے ملتے تھے، ایاز صادق صاحب اسپیکر سے ملتے تھے، خواجہ آصف صاحب سے ملتے تھے، اسی طرح گنڈا پور صاحب کی جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، ملاقات، باڈی لینگویج، ان تمام وہ بھی آفیشیلی ہوتی تھی، تو سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کے خلاف اچھا خاصا طوفان کھڑا ہوتا تھا. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ بھی کافی غیر معمولی ہے، کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے ایک پراسرار خاموشی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ سہیل آفریدی کو ٹرولنگ اس کی ہونی چاہیے. یہ اس کے منصب کا تقاضا ہے. اور جہاں تک میری ملاقات کا تعلق تھا، ایوان کے اندر جو ہے ہاتھ ملانا، سلام دعا کرنا، احترام سے پیش آنا، یہ تو میرا خیال ہے ہمارے اقدار ہیں، ہمارے ویلیوز ہیں. اور وہ میں بلا تفریق سب پارٹیوں کے جتنے بھی زعما ملاقات ہوتی ہے، ان سب سے میں پورے ریسپیکٹ سے اور پورے کو
ان کی شخصیت کے مطابق وقار دے کے ملتا ہوں اور ملتا رہوں گا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں تقریباً پس منظر میں یا کیمرے کے سامنے نہ ہو تو یہ سب بڑی اچھی سلام دعا کے ساتھ ملتے رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بھی جاننا ہے، خبریں تو خیر بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کل دوپہر ثوابی کے جلسے پہ خطاب جب تک نہیں تھا، تب تک تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایک اہم ترین ملاقات وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے، ایسا خیر کئی بار بھی کہا گیا کہ کوئی بیک ڈور رابطوں کا کوئی نتیجہ ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی معلومات ہیں کہ بیک ڈور چینل کھلا ہوا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل جو ہے کھلا ہوا ہے یا کوئی بات چیت کے لیے. میں سمجھتا ہوں 8 فروری تک تو دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی پیش رفت نہیں کر سکتا ہے. 8 فروری کے بعد ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. ٹھیک. اور یہ جو خبریں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو صحت کی وجہ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا جب انہیں پیمز لایا گیا تھا کوئی حکومتی وزیر بھی موجود تھا اور کافی دیر تک ان کے ساتھ موجود تھا، تو جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو بھی اس طرح کا ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں ماضی کے تجربات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو حیثیت کی بنیاد پہ یا کسی بھی جواز پہ اگر کسی کو ریلیف دینا ہو تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا. بہت ساری شاندار مثالیں موجود ہیں. تو لہذا اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا یہ ممکن ہے. یہ پاکستان میں مصلحتوں کے تحت بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی یہ تجویز پریویل کر جاتی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے باہر ہونا چاہیے، اس وقت تو بعد نظر میں آثار بڑے کم ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو صحت کی بنیاد پہ یا عدالتی محاذ پہ کوئی ریلیف دیا جائے. لیکن یہ جو بیک ڈور خفیہ بات چیت ہوتی ہے اس کے عموماً نتائج بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں اس کو ٹوٹلی جو ہے اگنور یا نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں. یہ جو آج کل آوازیں آ رہی ہیں یا جو کچھ صحافی حضرات جو ہیں اپنی آراء دے رہے ہیں کہ صحت کو جواز بنا کے خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، تو ممکن بھی ہے، لیکن فی وقت حالات ایسے نہیں ہیں. جو کچھ بھی ہونا ہوگا 8 فروری کے بعد ہوگا. اور یعنی 8 فروری سے پہلے ایک عدد کل منگل ہے، پھر اس کے بعد ایک جمعرات ہے، ان 2 دنوں میں کوئی ملاقات کا بھی عمران خان صاحب سے، چاہے وکلا ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں، آپ کو کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی مشکل سے جو ہے چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو قائل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اعتماد بلڈ کرنا. تو ماضی میں اس طرح کوشش ہوتی رہتی تھی، اچانک کسی جانب سے کوئی ریل آ جاتا تھا، سب کچھ بہا لے جاتا تھا. جس طرح سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف سے جو وابستہ ہے وہ بعض اوقات جو ہیں بہت ساری کوششوں پہ پانی پھیر دیتا تھا. خان صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کا احتجاج اس طرح ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس طرح پارٹی کر رہی ہے. ٹھیک. ان کو اس احتجاج کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ وہ اس احتجاج کو متمنی تھا. وہ احتجاجی تحریک کی بات کرتے تھے کہ جناب لاکھوں لوگ نکال کے اسلام آباد کو مڈائیں، اور 8 فروری کے احتجاج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو سب سے آسان طریقہ احتجاج ہے وہ ہے پہیا جام، کال دے دو گھر میں بیٹھ جاؤ. پہیا جام ہو گیا تو ہو گیا، نہیں دن تو گزر جاتا ہے. تو 8 کو تو آلریڈی پنجاب میں پہیا جامی ہے نا، بسنت ہے جناب، اس وقت تو ویسے ٹریفک کا بھی زور کے حوالے سے کہا گیا ہوا ہے. تو شٹر ڈاؤن بھی ہوتا ہے، اتوار کو شٹر ڈاؤن بھی ہوتا ہے. تو لہذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 8 فروری کا احتجاج جو خان کی ملاقات اس لیے نہیں شاید ہونے دی جا رہی ہیں کیونکہ خان نے پھر جو احتجاج یہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی احتجاج کی اجازت کر دیے تھے، اور اگر بالفرض اس کو امینڈ کرنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ کہیں گے کہ 8 فروری کو آپ اعلان کر دیں کہ ہماری تحریک جو احتجاج کی وہ ہفتے یا 5-6 دن کے اندر. اور پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتی ہے. پارٹی کا ارادہ یہ ہے کہ 8 فروری کے جلسے میں عید کے بعد کوئی اور جلسہ رکھیں گے کہ کسی سے اور شہر میں تو تھوڑا وہ ٹائم گین کیا جا سکے. ٹھیک. اچھا آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی مشہور تھی کہ لاسٹ جمعرات کو جو سہیل آفریدی صاحب کا دھرنا تھا ولیمہ خان صاحبہ کے کہنے پہ ختم ہوا.
آپ کے اس کے علاوہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کافی الزامات ہیں. اب 26 نومبر کیس میں علیمہ خان صاحبہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 8 فروری تک یا مستقبل قریب میں ان کی گرفتاری یقینی ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کوئی اتنا سیریس ایشو ہے. لاکھوں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں پاکستان میں. باقی آپ نے بات کی نا کہ علیمہ خان پہ علیمہ خانم نے مجھ پہ الزامات لگائے ہیں. میں نے تو اپنا دفاع کیا ہے ہمیشہ. جب تک وہ لگاتی رہے گی میں جواب دیتا رہوں گا. اور جہاں تک ان کی گرفتاری کا تعلق ہے, اگر ہو بھی جائے ان کی گرفتاری تو ان کے بیٹوں کی طرح ان کی جلد رہائی بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ. ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. بلوچستان میں فطرت الہندوستان کے گرد گھیرا تنگ ہے. 3 روز میں 177 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. قوم کا یہ واضح پیغام ہے کہ اب ریاست دشمن عناصر کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں چن چن کر مارا جائے گا. وطن عزیز کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ اب ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہا ہے. افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بلوچستان کی آبادی کم اور رقبہ زیادہ ہونے کا دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے بلوچستان کے جغرافیے کی وجہ سے وہاں پر بڑے پیمانے پر فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کی ضرورت ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ لاپتہ افراد کا بیانیہ جھوٹ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلسٹ تحریکوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. ان لوگوں کی سیاسی نہ قوم پرست شناخت ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ چمن میں ہونے والا احتجاج سمگلنگ مافیا کو بچانے کے لیے ہے. یہ لوگ یومیہ تیل کی سمگلنگ سے 4 ارب روپے کما رہے ہیں. BLA کے نام پر جرائم پیشہ لوگ ان سمگلرز کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان میں قبائلی عمائدین, بیوروکریسی اور علیحدگی پسند تحریک چلانے والوں کا گٹھ جوڑ بن چکا ہے. ایران سے 40 روپے لیٹر کا تیل جو ہے وہ 200 روپے لیٹر کا جو ہے کراچی میں بیچ رہے ہیں. 4 ارب روپیہ ڈیلی منافع یہ لوگ کما رہے ہیں, جس کو روکا گیا ہے. ان کے دم کے اوپر پیر آیا ہے, امن و امان جو ہے برباد ہوا ہے. اس کی مین وجہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے, اس کے ساتھ جو ٹرائبل لیڈرشپ ہے اور کرمنل ایلیمنٹس کا یہ ایک نیکسس بن کے اس ساری تحریک کو, جو اس کا کلیم کوئی اور تھا لیکن مقصد کوئی اس وقت اور بن گیا. بلوچستان لبریشن آرمی کے نام پہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے اس کو پروٹیکشن پرووائیڈ کر رہے ہیں اسمگلنگ کو. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں سیاسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں, اس کا صرف عسکری حل ہی ممکن ہے. مصالحتی پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. کوئی اگر مگر نہیں. دوران جنگ پر ہر طبقہ فکر کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سرفراز بگٹی کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے, جبکہ 145 دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں. وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے سینٹ اجلاس میں کہا کہ کسی کو اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہنا چاہیے. بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں. دہشت گردوں کو ناراض کہہ کر ابہام پیدا کیا جاتا ہے. کوئی حقوق کا معاملہ نہیں. یہ دشمن کی ایما پر پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے. عالمی برادری بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی بھرپور مذمت کر رہی ہے. سعودی وزارت خارجہ نے بلوچستان میں دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. قطر نے بھی بلوچستان میں دہشت گردی سے متعلق مذمتی بیان جاری کیا ہے. پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن اور ترک وزارت خارجہ نے بھی بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی طرف کی جانے والی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. اس کے علاوہ بلومبرگ, واشنگٹن پوسٹ, رائٹرز, BBC اور الجزیرہ سمیت عالمی میڈیا نے بھی بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کو نمایاں کوریج دی ہے. دنیا آج دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی حامی نظر آتی ہے. وہ وقت دور نہیں جب ہم اتحاد سے دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کر کے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلوچستان کی داخلی صورتحال اس وقت کتنی حساس, اس پر بات کر لیتے ہیں. صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے ظہور بلیدی صاحب. ظہور بلیدی صاحب, ہفتے کے روز فتنۃ الہندوستان نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے. آج بھی یہ خبر آئی کہ تعاقبی آپریشن ہوئے, اس دوران مزید 22 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا, جس کے بعد مجموعی طور پر 177 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. یہ بتائیں اس وقت اپڈیٹ کیا ہے, کیا معاملہ چل رہے ہیں صوبے کی, اور بڑی تعداد میں ان حملوں کے پیچھے دہشت گردوں کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں, جب دہشت گردوں نے حملہ کیا کوئی 12 شہروں پہ, تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائی جائے,
पब्लिक अमला को नुकसान पहुंचाया जाए और सरकारी अमला को भी नुकसान पहुंचाया जाए और लोगों का जो है खून किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वो अज़ाइम लेकर आए थे वो पूरे नहीं हो सके और उनको मुंह की खानी पड़ी। कुछ दहशतगर्द जो है वो जाए वारदात पर जो है मारे गए, कुछ जो है भाग गए और फिर हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने इसका ताक़ुब किया और कुछ को मजीद न्यूट्रलाइज कर दिया और दहशतगर्दों की तकरीबन जो है अच्छा खासा जो है उसके लोग जो है मारे गए हैं। डेफिनेटली ये जो है सेटबैक है और इस तरह के वाक़यात के जो है तदारुक के लिए हुकूमत जो है मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो है अपनी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं उनको वसअत दे और दहशतगर्दों के उनके ठिकानों को पर जाकर जो है उनको कला कमा करें। अच्छा ज़हूर साहब, एक बहस ये भी हो रही है ना कि इन दहशतगर्दों को अवामी हमायत भी हासिल है। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है और वो लोग जो इन लोगों के लिए नरम गोशा रखते हैं उनके साथ कैसे निपटना है? देखिए दहशतगर्दी जो है वो दुनिया की जो भी डेफिनेशन है उसमें तो दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। जहाँ तक अवामी हमायत की बात है तो अवामी हमायत जो है उनको बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता जो स्लोगन जो है वो देते हैं खासकर यंगस्टर्स को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट प्रोपेगेंडा टूल्स, तो शायद उनके जो है कुछ ऐसे नाकाबिल संदेश जो हैं लोग हैं जो उनकी बहकावे में आ जाएं, लेकिन बलूचिस्तान की मेजोरिटी जो है उनको तरफ कर चुकी है और बलूच कौम को अच्छी तरह इस बात का आगाह है कि ये लोग जो हैं बलूचों के भी दुश्मन हैं, पूरे मुल्क के दुश्मन हैं। अब इन्होंने जितनी भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की हैं तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार जो है सिविलियन मारे हैं, जिनमें 80% जो है बलूच आबादी है। तो ये असल में जो है बलूचों के भी कातिल हैं और इन जैसे लोगों के जो है लोग जो है वो हमेशा दूर रहते हैं। और सर कोई ऐसी अपडेट्स आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत की मालूमात के मुताबिक ये फितना तो हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं सूबे में इनकी कुल कितनी तादाद है और सूबे में इनके मुकम्मल खात्मे का आखिर हल क्या है? देखिए इनकी जो है तादाद साहब ने कल बताई है वो तकरीबन 5,000 के करीब है और इनका हल ये है कि एक मल्टी प्रॉन्ग एक अप्रोच होनी चाहिए जिसमें जो है जो मिलिटेंसी करते हैं उनको जो है इसी तरह जवाब दिया जाए। इसके अलावा जो उनके मुहरकात हैं उस पर भी काम किया जाए, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स को भी वसअत दिया जाए और पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन और तमाम सियासी जमातों को जो है एक मिल बैठ कर एक मजबूत बयानिए के तहत इनका जो है ना सिर्फ कलाकमा करें बल्कि इनके बयानिया को भी नजरिया को भी खत्म करें। अच्छा ज़हूर वली साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान में कबायली अमायदीन, ब्यूरोक्रेसी और अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का एक गठजोड़ बन चुका है। इस पर रिस्पॉन्ड करें प्लीज। देखिए वो ख्वाजा आसिफ साहब ने शायद किसी और पैराए में ये बात की होगी। डेफिनेटली जो है कोई अभाम तो मौजूद है और मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई जो है ओपन सरफेस पे पॉलिटिक्स करता हो या वो कोई या बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई दहशतगर्द को सपोर्ट करता होगा। डेफिनेटली जो उनके सिंपथाइजर्स हैं या जो उनके लिए कोई नरम गोशा रखते हैं तो या कोई इलीगल एक्टिविटीज में या उनकी जो है कोई भी कार्रवाइयों में जो सहूलतकारी का जुर्म करते हैं तो उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगी। ठीक सर, ये तो सारी बातें होगी सर, मगर इसका कोई हल क्या है ना? ये तो सब जानते हैं कि बलूचिस्तान हो या केपी के हो, जहां भी दहशत गर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है, मगर इस नेक्सस को तोड़ना कैसे है? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत तमाम कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस है और कुलभूषण यादव जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था इस बात की वाज़ेह मिसाल है और वाज़ेह सबूत है कि भारत जो है इसमें सब कुछ कर रहा है। उनकी जो नेटवर्किंग है, उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उनकी जो है माली मुआयनत है और जहाँ उनकी जो एम्यूनिशन की फराहमी है, ये तमाम कुछ जो है भारत ही कर रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन ही इस्तेमाल हो रही है। बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर ज़हूर वलीदी हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। नो हैंडशेक नो क्रिकेट, आईसीसी और भारतीय बोर्ड के साजबाज पर पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलने का फैसला किया है। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी पर पाकिस्तान की गूगली ने गेम पलटी है। पाकिस्तान के बाइकआउट से आईसीसी, भारतीय बोर्ड और ब्रॉडकास्टर्स को बड़े माली नुकसान का इम्कान है। जेशा परेशान है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान T20 क्रिकेट मैच को माली एतबार से दुनिया के महंगे तरीन और मुनाफा बख्श मुकाबलों में शुमार किया जाता है। मोहतात अंदाजों के मुताबिक इस एक मैच की मजमूई मालियत तकरीबन
500 ملین امریکی ڈالر ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں کوئی اور میچ ایسا نہیں جو مالی لحاظ سے اس کے قریب بھی پہنچ سکے۔ اشتہارات کے لحاظ سے بھی یہ میچ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ عام طور پر بھارت اور پاکستان کے T20 میچ کے دوران 10 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت 25 سے 40 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ شرح ایونٹ کے دوسرے بڑے میچز حتیٰ کہ ناک آؤٹ مقابلوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے پر پاکستان کو اس میچ کے 2 پوائنٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور وہ 2 پوائنٹس بھارت کو مل جائیں گے، لیکن اگر بھارت کو پاکستان کے بائیکاٹ کی صورت میں 2 پوائنٹ حاصل کرنے ہیں تو ضروری ہے کہ بھارتی ٹیم ICC کے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے جہاں میچ کھیلا جانا تھا وہاں وقت پر موجود ہو اور شیڈول کے مطابق تمام تیاری کرے اور میدان میں پاکستانی ٹیم کا انتظار کرے۔ ICC قوانین کے مطابق میچ والے دن پاکستان کے میدان میں نہ ہونے پر بھارتی ٹیم میچ ریفری کی جانب سے آفیشل طور پر میچ منسوخ کرنے کے فیصلے کا انتظار کرے گی۔ اس کے بعد ہی بھارتی ٹیم 2 پوائنٹس حاصل کر سکے گی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کے حکومتی فیصلے کو بہترین قرار دیا ہے۔ شاہد آفریدی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ یہ وقت ICC کے لیے ایک امتحان ہے۔ ICC بیان بازی بجائے اپنے فیصلوں سے ثابت کرے کہ وہ ایک غیر جانبدار، خود مختار اور تمام رکن ممالک کے ساتھ منصفانہ رویہ رکھنے والا بورڈ ہے۔ پاکستان کے بائیکاٹ کے فیصلے پر سابق بھارتی اسپنر روی چندرن اشون نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ کیا انڈیا اور پاکستان کا ٹکراؤ حتیٰ کہ ناک آؤٹ میں بھی ممکن نہیں؟ واقعی اگر ایسا ہوا تو ورلڈ T20 کا اللہ ہی حافظ ہو جائے گا۔ بھارت کے سینئر سیاستدان ششی تھرور نے کرکٹ کو سیاست زدہ کرنے پر شدید تنقید کی ہے۔ ششی تھرور نے کہا کہ کھیل کو سیاست کی نظر سے دیکھنا افسوسناک ہے۔ یہ بہت شرمناک ہے کہ کھیل کو سیاست زدہ کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ششی تھرور نے کہا کہ کھیل کا میدان قریب لانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ تنازعات کو ہوا دینے کا۔ یہ صورتحال تمام متعلقہ فریقوں کے لیے ویک اپ کال ہے۔ تمام فریق ہنگامی بنیادوں پر ایک دوسرے سے رابطہ کریں اور معاملے کا حل نکالیں۔ پاکستان کے باؤنسر پر بھارت بھر میں ہنگامہ کھڑا ہے۔ بھارتی سابق کھلاڑی اور تجزیہ کار پاکستان کے اس فیصلے پر آگ بگولا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان پر پابندیوں کا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کی وجہ سے پابندیوں اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستانی ٹیم کو اگلے ٹورنامنٹ کے لیے ممکنہ طور پر پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت لیکن بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ مرزا اقبال بیگ صاحب سے جان لیتے ہیں۔ بیگ صاحب، T20 ورلڈ کپ کو لے کر مختلف آپشن زیر غور تھے۔ ایک یہ کہ پاکستان مکمل بائیک آؤٹ کرے، دوسرا یہ کہ پاکستان مکمل طور پر شرکت کرے، لیکن جو آپشن منتخب کیا گیا وہ یہ کہ ہم شرکت تو کریں گے مگر بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سلمان، پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور حکومت پاکستان نے ICC کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے، کیونکہ اس فیصلے سے وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے پورے ٹورنامنٹ کا تو سینکشنز لگا دیں گے، مشکلات پیدا کریں گے۔ تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان ایسا بولڈ اسٹیپ نہیں لے گا، لیکن ہیٹس آف ٹو دا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ پاکستان گورنمنٹ کہ جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی، ہم جو بھارت کی دکھتی رہ گئے کہ پاکستان بھارت کا میچ $250 کروڑ کا میچ ہوتا ہے، اگر ہم اس میچ کو نہیں کھیلیں گے جس سے انکم ہوتی ہے تو ICC کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا صحیح فیصلہ کیا، لیکن اب بھارتی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اگر پاکستان 4 فیٹ کرے گا تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن ہمیں بھی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے ساری چیزیں تو کنسیڈر کی ہوں گی نا کہ ہم بھارت کا اگر میچ کا بائیکاٹ کریں گے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ دیکھیں اس میں تو سری لنکا میں آپ کے میچز ہیں سلمان، اور پاکستان کو نیدرلینڈ کے خلاف پہلا میچ کھیلنا ہے 7 فروری کو، پھر 10 فروری کو امریکہ، 15 فروری کو انڈیا، 18 فروری کو نمیبیا۔ اگر ان کیس پاکستان 4 فیٹ کرتا ہے، بقیہ 2 میچز میں بارش ہو جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ نتیجہ جو ہے مخالف ٹیم کے حق میں آتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور بھارت کی اس سازش کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بھارت پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پاکستان بھارت کا میچ 4 فیٹ کرتا ہے تو بھارت پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سپر 8 کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بڑا سوچ سمجھ کر یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ اس میں مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، لیکن سب سے زیادہ مالی نقصان جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو ہوگا، جو اس وقت انڈین کرکٹ کاؤنسل بن چکی ہے۔ ٹھیک، اچھا بیگ صاحب، ایک اندازے کے مطابق انڈیا پاکستان میچ کی مجموعی مالیت تقریباً 500 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اسی طرح 10 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت بھی کہا جاتا ہے کہ 25 سے 40 لاکھ روپے ہوتی ہے۔
ذرا یہ بتائیں کہ اس میچ کے نہ ہونے کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں آئی سی سی کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے میچ سے ہی آئی سی سی ریونیو حاصل کرتا ہے، کیونکہ جو براڈ کاسٹر جب وہ رائٹس خریدتے ہیں تو انہوں نے ایک کلوز رکھی تھی کہ چاہے 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو، معاف کیجیے گا، چاہے 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو، چاہے T20 ورلڈ کپ ہو، چاہے چیمپئنز ٹرافی ہو، کوئی بھی ٹورنامنٹ آئی سی سی کا ہوگا اس میں پاکستان اور بھارت کا گروپ ایک ہی ہوگا، تاکہ کم از کم ایک لیگ میچ تو ہو، اور اس لیگ میچ سے سب کچھ کما لیتے ہیں، 80% لوگ جو ہے براڈ کاسٹر کما لیتے ہیں اس سے، تو اس سے براڈ کاسٹرز کو جو دھچکا لگے گا، جو کلاز انہوں نے رکھی تھی جس کے تحت ان کا معاہدہ ہوا تھا آئی سی سی سے، کیا وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی پر آئی سی سی کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیں گے؟ براڈ کاسٹر بھی بھارتی ہیں، اسپانسر بھی بھارتی ہیں، کمرشل بھی زیادہ تر بھارت کے، تو $1 ملین کوشچن ہے۔ پاکستان نے، میں نے شروع میں کہا نا سلمان، کہ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، پاؤں رکھ دیا ہے، بڑی مشکل سے مبتلا ہے آئی سی سی۔ اچھا بیگ صاحب یہ بھی بتائیں نا، آپ کے خیال میں آئی سی سی جس پر ظاہر ہے بھارت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، یہ خاموش بیٹھا رہے گا یا کسی قسم کی سزا یا پابندی کا آپشن استعمال کرے گا، جس کی بھارتی میڈیا پر اس وقت بات چیت بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت سلمان جو آئی سی سی کا بورڈ ہے، جو 16 ممبران ہیں آئی سی سی کے، مختلف ممالک کے کرکٹ بورڈز کے، ٹیسٹ پلئنگ نیشن کے علاوہ ایسوسیٹ ممالک بھی ہیں، ان تمام پر بھارت کا انفلوئنس ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش کا معاملہ آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ میں ویڈیو کانفرنس میں طے ہونا تھا، تو اس وقت 16 میں سے 14 بورڈ ممبران نے اس بات کے حق میں ووٹ دیا کہ سری لنکا کے میچ، بنگلہ دیش کے میچز سری لنکا منتقل نہ کیے جائیں، جو بھارت چاہ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بورڈ ممبران جو ہیں وہ مکمل طور سے بھارت کے انفلوئنس میں، جس کی وجہ سے کوئی بھی اگر فیصلہ ہوتا ہے آئی سی سی بورڈ کرتا ہے، اب 2-3 آپشن رہ گئے، وہ یا تو یہ کریں کہ جی آپ پورا ٹورنامنٹ آ کر کھیلیں، یا اگر آپ پورا ٹورنامنٹ نہیں کھیلتے تو ایک میچ کے آپ فورفیٹ کیوں کر رہے ہیں، ہم آپ کو اس ٹورنامنٹ میں ہی نہیں کھلاتے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پھر آپ پر سینکشنز لگائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ معاملہ کیسے آگے جاتا ہے، کیونکہ بورڈ میٹنگ کے بعد آئی سی سی کی فیصلہ ہوگا، اور میری نظر میں بورڈ کے ممبران جو ہیں وہ مکمل طور سے بھارت کے انفلوئنس میں۔ اچھا مرزا اقبال بیگ صاحب، ممکن ہے نا کہ انڈیا پاکستان کا فائنل میں بھی آمنا سامنا ہو جائے، پھر آپ کے خیال میں کیا صورتحال بنے گی؟ کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ٹویٹ سامنے آیا ہے وہ خاص طور پر 15 تاریخ کے میچ کے حوالے سے ہے۔ نہیں دیکھیں، ہنوز دلی دور است، میرے خیال میں ابھی آگے تو نہیں جانا چاہیے، پاکستان کی ٹیم میں پوٹینشل تو ہے، اور آئی سی سی نے جو اسکیڈول جاری کیا تھا اس اسکیڈول میں یہی تھا کہ فائنل احمد آباد / کولمبو، کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو پاکستان فائنل جو ہے وہ کولمبو میں کھیلے گا، لیکن ابھی تو سپر 8 میں جائے پاکستان، اگر میچ 4 فیٹ کرتا ہے سلمان، اور بارش ہو جاتی ہے کسی میچ میں، تو 1-1 پوائنٹ ٹیموں کو ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تو پاکستان کے اتنے پوائنٹس ہوں گے کہ پاکستان اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر دے، کیونکہ اگر پاکستان 4 فیٹ کرتا ہے تو اس کا نیٹ رن ریٹ نیچے آ جائے گا، جو آئی سی سی کا کلوز ہے 16.10.7، اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی ٹیم 4 فیٹ کرتی ہے تو اس کا نیٹ ریٹ بالکل ہی نیچے آ جائے گا، تو پاکستان کے اگر پوائنٹس برابر ہوتے، چلے فرض کیجئے بھارت کا میچ چھوڑ کر اگر بارش ہو جاتی، کئی پوائنٹ برابر ہوتے، تو پھر اس صورت میں پاکستان کا نیٹ رن ریٹ کیا ہوگا، اور کیا پاکستان کوالیفائی کر پائے گا سپر 8 کے لیے، یہ بھی $ملین کوسچن ہے۔ اچھا مگر ان امیدوں کا کیا کرے کہ وہ بھارتی میڈیا اور ان کے اینالسٹ ابھی بھی پور امید ہیں کہ پاکستان اپنا فیصلہ واپس لے گا، 15 فروری کو گراؤنڈ میں بھی آئے گا میچ کھیلنے کے لیے، کیا یہ ممکن ہے؟ بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا فیصلہ تبدیل کرے، کیونکہ اس نہج تک پاکستان کرکٹ بورڈ چلا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایکس پر پیغام جاری کیا ٹویٹر پر کہ پاکستان بھارت کے خلاف نہیں کھیلے گا، تو ایسی صورتحال میں کیا بارگین ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بنگلہ دیش کو تو دوبارہ ٹورنامنٹ میں لایا نہیں جا سکتا، کیونکہ بنگلہ دیش کے میچز بورڈ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس کے میچز شفٹ نہیں ہوں گے سری لنکا۔ پاکستان اسی بات پہ لڑ رہا تھا نا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا آئی سی سی پاکستان کو کوئی مالی فائدہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گی؟ اگر اس صورت میں ایسا ہوا تو پھر بنگلہ دیش کہے گا کہ جناب ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی گئی ہے، تو بہت سارے آپشن ہیں، دیکھیں بورڈ میٹنگ کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے۔ بہت شکریہ سینئر سپورٹس جرنلسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔